बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। साल दुवम के तीसरे सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क के साथ मैं हूँ आपका उर्दू का उस्ताद प्रोफेसर शिराज सागर। सबक के मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। आज इस सबक पर हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। बिला ताखीर पैराग्राफ नंबर 7 और 8 को पढ़ते हैं और फिर इसकी वजाहत करते हैं। दूसरों से काम लेने का उन्हें बड़ा अच्छा सलीका था। वो कुछ ऐसे महरामेज तरीके से कहते थे और इस तरह हिम्मत अफजाई करते थे कि लोग खुशी खुशी उनका काम करते थे। अपने मुलाजिमों और मातहतों से भी उनका सलूक ऐसा था कि वो उनकी फरमाइश की तामील ऐसी तंदही और शौक से करते थे जैसे उनका कोई ज़ाती काम हो, और वक्त पर जान लड़ा देते थे। आदमी के पहचानने में उन्हें खास मलका था। थोड़ी सी मुलाकात और बातचीत में आदमी को पूरी तरह भांप लेते थे। उनके मिलने वाले बुरे और भले हर किस्म के आदमी थे। दुनिया नेकों ही के लिए नहीं, उसमें बदों का भी हिस्सा है, और शायद दुनिया की बहुत कुछ रौनक उन्हीं के दम से है। वो दोनों से काम लेते थे। तो पहले कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं जी। महरामेज का मतलब होता है जी मोहब्बत आमेज या मोहब्बत भरे तरीके से। हिम्मत अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना। और तंदही का मतलब होता है जान लड़ा देना। मलका का मतलब यहाँ पे है जी महारत होना, कोई खास खूबी होना, भांप लेना, जांच लेना। बद की जमा है जी, यानी बुरे लोग। तो अब कुछ निकात पर बात करते हैं, देखते हैं कि अहम निकात जो हैं वो कौन कौन से हैं। ज़ेरे तशरी पैराग्राफ में मुसन्निफ जो हैं वो नवाब साहब की सियासी ज़िंदगी और उनकी खिदमात के बजाय उनके अखलाक और किरदार की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नवाब साहब जो थे वो मर्दुम शनास थे और इसके साथ साथ मिजाज आशना भी थे। उनको दूसरों को पहचानने की खास महारत हासिल थी। सबसे पहली बात ये कि वो दूसरों से काम लेने का उनको सलीका आता था। कुछ इतने मोहब्बत आमेज लहजे में बात करते थे और इस तरीके से अपने मातहतों की हिम्मत बढ़ाते थे कि वो खुशी खुशी उनका काम कर देते थे। चूँकि वो जहाँ दीदा आदमी थे, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ऐसे ओहदों पर काम किया था कि उनके मातहत मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी। और ये तयशुदा बात है कि अगर आप अपने मातहतों का हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनसे मोहब्बत से बात करें, उनको डांटने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उनको कुछ नई मुहिम जुई के लिए आप राज़ी कर लें और फिर इस तरीके से उनके साथ पेश आएं कि उनका दिल ना टूटे, उनकी दिल आज़ारी ना हो, तो यकीनन वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके काम के लिए वो अपनी जान तक लड़ा देंगे और आपकी हर बात को तस्लीम करेंगे, मान लेंगे, मेहनत और शौक से आपके काम करेंगे। बल्कि यूं करेंगे कि जैसे वो काम आपका ज़ाती काम हो। तो आप चूँकि चेहरे पहचानने में, लोगों को पहचानने में बड़ी महारत रखते थे, और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि आप लोगों के मिजाज के मुताबिक उनसे काम लेते थे। उनकी सलाहियत और उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको कोई ऐसा काम सौंपते थे जो वो आसानी से कर सकते थे, उनमें वो सलाहियत पाई जाती थी, उसी सलाहियत के मुताबिक उनसे वो काम लेते थे। और फिर काम लेते वक्त उनकी हौसला अफजाई भी किया करते थे। दिल आज़ारी या फिर हौसला शिकनी से काम हरगिज़ नहीं लेते थे। यही वजह थी कि वो जहाँ भी जाते थे लोग जो थे उनको पसंद करते थे और उनके काम
यूं करते थे जैसे कि उनका ذاتی کام ہوتا تھا۔ دوسرا ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے بھی کام لیا کرتے تھے، برے لوگوں سے بھی کام لے لیا کرتے تھے، کیونکہ مصنف کے بقول یہ دنیا صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بنی بلکہ برے لوگوں کے لیے بھی بنی ہے، اور اس میں جو رونق ہے اور اس میں جو اس دنیا میں جو دم پایا جاتا ہے یہ رونق انہی کے دم سے ہے، یعنی برے لوگوں کے دم سے بھی اچھے لوگوں کے دم سے بھی، لہٰذا وہ دونوں سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ نواب صاحب جہاں بھی رہے، جس عہدے پر بھی رہے، انہوں نے جس دفتر میں کام کیا، جس محکمے میں کام کیا، اس کو ترقی دی۔ وہ جب حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ تھے تو وہاں پہ انہوں نے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ وقت گزارا، اور ان کی شہرت اور مقبولیت کا چرچا پورے حیدرآباد میں رہا۔ پھر جب آپ علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے تو وہاں جتنے ارکان تھے ان کو اعتماد میں لیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور پھر اس علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا۔ جب آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری بنے تو پھر اس کو فعال کرنے میں آپ نے بے پناہ محنت سے کام لیا، اور اس طرح آپ کی جو خدمات ہیں مسلم لیگ کے لیے وہ بھی یادگار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دانشور کا قول ہے کہ دلوں کو فتح کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا کو انسان فتح کر لے۔ تو آپ میں کچھ ایسی صفات پائی جاتی تھی، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے آپ میں کچھ ایسی صفات تھی کہ آپ دوسروں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے، چاہے کوئی عام شخص ہو، کوئی ملازم ہو، کوئی ماتحت ہو، یا آپ کا کوئی آفیسر ہو، آپ سب کے دلوں کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ اس پیراگراف کی تشریح کا اختتام میں ایمرسن کے قول سے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں کہ ان کو جس قدر زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں سے آئے گی۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب ہم اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں اور پیراگراف نمبر 9، 10 اور 11 کو پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ انتہائی مختصر پیراگراف ہیں اس لیے ان کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین کو بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھی ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی محالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں محالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے انجمن قائم کی گئی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ تو ایک لفظ ہے جس میں مذاق۔ مذاق کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے رغبت، میلان یا شوق ہونا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے جی یہاں پہ انجمن قائم کی، یعنی ایک مجلس یا ایک تنظیم جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے جی شاہراہ، یعنی رستہ، یعنی بڑا رستہ یا بڑی سڑک جو ہے اس کو شاہراہ کہتے ہیں۔ گامزن رہنا، چلتے رہنا۔ داغ بیل یعنی بنیاد، داغ بیل ڈالنا، بنیاد رکھنا۔ اب ہم کچھ اس کے نکات دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے مطالعہ کا شوق۔
تو زیر تشریح جو پیراگراف ہے اس کا آغاز جو ہے مصنف نے یہ اس جملے سے کیا ہے کہ نواب صاحب کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اردو، فارسی، عربی کتابیں اور اخبارات جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے، اور انگریزی چونکہ ان کو نہیں آتی تھی اس لیے وہ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر اور ترجمہ کروا کے سنا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے۔ انگریزی کی وہ کتابیں جو کہ ان کے میلان کے عین مطابق یا جن سے وہ رغبت رکھتے تھے یا جو ان کے ذوق اور شوق کے مطابق ہوتی تھیں، ان کا وہ ترجمہ کروا کر اور پھر پڑھتے تھے اور پھر اس پر بحث بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کتب خانہ ہے، ان کا جو لائبریری ان کی تھی، اس میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو کتاب بینی کا بہت شوق تھا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا سر سید کی وفات کے قریب زمانے میں، یعنی جب وہ بیمار تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف العمر تھے، اس زمانے میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا، کیوں کر ممکن ہوا، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ 1867 میں بنارس کے چیدہ چیدہ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو اور فارسی کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ہندو مسلمانوں کو کبھی بھی اپنا نہیں سکتے۔ وہ چونکہ 1000 سال تک ہندوستان پر مسلمان حکمران رہے، ان کو اس بات کا بھی غم تھا کہ ہم اکثریت ہونے کے باوجود بھی رعایا کے طور پر رہتے رہے۔ پھر انگریز آ گئے اور ان کا آقا، ان کا حکمران بدل گیا، لیکن کسی حد تک ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو دبا سکیں۔ ایک طرف انگریز مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور دوسری طرف ہندو جو تھے وہ اپنی دیرینہ جو مخالفت ہے اس کو نبھا رہے تھے، اس کا اظہار کر رہے تھے، اپنا ذاتی غصہ جو تھا، اپنی کدورت اور نفرت جو ہے اس کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اردو اور فارسی کو یکسر مسترد کر دیا تھا اور وہ اپنی ذاتی زبان ہندی کو ابھارنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندی اور اردو میں کچھ فرق تھا یا ہے؟ اگرچہ نہیں تھا، اردو ہی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی یکساں زبان تھی، یعنی سارے ہندوستانیوں کی زبان تھی اور سب میں یکساں مقبول تھی، چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے۔ ہندوستان کے خطے میں اردو مقبول تھی اور جیسے ہی وہ اپنی ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی، فارسی زبان ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ مغلوں کی فارسی زبان جو تھی، ان کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی ہوا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اردو اپنی جگہ بناتی گئی، فارسی زبان جو ہے وہ دم توڑتی گئی۔ اگرچہ دونوں کا رسم الخط ایک جیسا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ ہندو جو تھے ان کو یہ زبان پسند نہیں تھی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عربی کا رسم الخط، فارسی کا رسم الخط اور اردو کا رسم الخط ایک جیسا ہے، ملتا جلتا ہے۔ قرآن میں جو عربی کا رسم الخط ہے وہ بھی اردو سے ملتا جلتا ہے، لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہندوؤں نے کہا کہ اردو اور فارسی مسلمانوں کی زبانیں ہیں، ہماری ایک الگ زبان ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اردو میں سے فارسی اور عربی کے الفاظ کو خارج کر کے اس میں سنسکرت کے الفاظ کو شامل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فارسی رسم الخط تھا اس کی جگہ پہ دیوناگری رسم الخط کو اپنایا اور کہا کہ یہ ہندوستانی یا ہندی زبان ہے، یہ ہماری زبان ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زبان کو الگ کرنے کی ایک کوشش کی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ہی در حقیقت دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔
اور سر سید کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کی کبھی بھی بھلائی نہیں چاہتے، اور یہ دونوں قومیں کبھی بھی کسی بھی کام میں ایک دوسرے کی دل سے شریک نہ ہو پائیں گی۔ تو اس طرح ہندوؤں نے اپنی دیرینہ رقابت جو ہے اس کا اظہار کر دیا اور کہا کہ اردو جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ہندی کو رائج کیا جائے۔ اب اگرچہ سر سید احمد خان بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے خلاف لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں تک محسن الملک کی بات ہے تو ان کے زمانے میں بھی اس مخالفت نے انتہائی زور پکڑا، تو انہوں نے ایک انجمن قائم کی، یعنی ایک تنظیم بنائی، اور اس کے تحت لکھنؤ میں ایک عظیم الشان جلسہ جو ہے اس کا انعقاد کیا، اور وہاں پر ایک انتہائی پرجوش تقریر کی، زبردست تقریر کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں میں ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ پیدا ہوا اور ایک نئی جو ہے وہ لہر پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی پیروی کرنے میں نواب محسن الملک جو تھے وہ پیش تھے۔ در حقیقت اگر ہم کہیں کہ سر سید کے کوئی حقیقی جانشین تھے تو وہ نواب صاحب ہی تھے، اور آپ کے بعد سر سید احمد خان کے بعد نواب صاحب ہی تھے جو کہ علی گڑھ تحریک کے سیکرٹری بنے، اور پھر اس کالج کو اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا۔ تو آپ کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور اس طرح ایک کالج یونیورسٹی کے درجے کو پہنچا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواب صاحب اسی رستے پر چلتے رہے کہ جس رستے پر سر سید احمد خان چلتے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی کرتے رہے، انہی کے نظریات کو، انہی کی سوچ کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور تعلیمی ادارے قائم کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو، طلباء کو مغربی اور سائنسی علوم کی طرف راغب کیا، اور یہ بات ان کو باور کروائی کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو تعلیم کی طرف آنا پڑے گا، تعلیم یافتہ طبقہ ہی آگے بڑھے گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ جو کہ علی گڑھ کالج سے فارغ التحصیل تھے، وہی لوگ جو تھے تحریک پاکستان میں بھی شامل ہوئے اور بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کی جو خدمات تھیں، چاہے وہ حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ کے طور پہ ہوں، یا ان کی خدمات تحریک علی گڑھ کالج کے سیکرٹری کے طور پہ ہوں، یا ان کی خدمات جو ہے مسلم لیگ کے سیکرٹری کے طور پہ ہوں، ہر لحاظ سے انہوں نے جو کوششیں کی، جو محنت کی، جو بھی انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ اس کے حوالے سے ان کی کوئی یادگار بنائے یا نہ بنائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محسن الملک کا جو کام ہے، جو ان کی خدمات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہی سب سے بڑی یادگار ہے۔ تو اس کے اختتام پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نواب محسن الملک کا جو خطاب ہے، وہ اس خطاب کی جو معنوی خوبیاں ہیں، اس کا جواز جو ہے وہ نواب صاحب نے ہمیں اپنی محنت اور اپنی قابلیت اور اپنی خدمات کے حوالے سے پورا پیش کیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواب محسن الملک کا جو خطاب ہے وہ نواب صاحب اس کے مستحق جو ہیں ٹھہرے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ ہمارے اس سبق کا اختتام ہوا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔